अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह इनाम की 130th आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 129 तक हमने पढ़ा था, तो आज जो आयत शुरू कर रहे हैं वो 130th है। या माशरिल जिन्नी, ए जिन्नों के ग्रोह, वल इंसी और इंसानों के, अलम क्या ना यातिकुम, आए तुम्हारे पास, रसूलुन कुछ रसूल, मिनकुम तुम में से, युकुस्सूना जो बयान करते, अलैकुम तुम पर, आयाती मेरी आयात, वयुनज़िरूनकुम और डराते तुमको, लिका मुलाकात से, यौमिकुम आज के दिन के, हाज़ा ये इससे यानी आज के दिन की मुलाकात से। तो इसमें अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि ए जिन्नों के ग्रोह और इंसानों के, क्या ना आए थे तुम्हारे पास कुछ रसूल तुम में से जो बयान करते तुम पर मेरी आयात और डराते तुमको मुलाकात से तुम्हारे दिन की इस, ठीक है, क़यामत वाले रोज़। ये भी सवाल होगा इंसानों और जिन्नों से कि ताकि इंसान झगड़ालू है ना, ताकि कोई हुज्जत बाकी ना रहे। और हुज्जत बाकी ना रहने के लिए अल्लाह ताला ने पैगम्बरों का सिलसिला दुनिया में भेजा, ताकि कोई ये ना कह सके कि हम जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे, हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं था। तो जाहिर है जब एक तरह इंसान की फिर वो हो जाती कि हाँ जी वाकई इसको कोई राह दिखाने वाला नहीं था। तो अब चूँकि रसूलों का सिलसिला अज़ल से अब तक मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, तो इंसान की हुज्जत जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके बावजूद अगर उसने बदबख्ती और तबाही का अपने का सामान कर लिया और उसके बाद वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, तो अल्लाह ताला ज़रूर उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, जिन्नों के ग्रोह से शयातीन, जिन्नों के ग्रोह से शयातीन, इंसानों के ग्रोह से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कुछ रसूल नहीं आए थे जो कि तुम्हें सीधा रास्ता दिखाते, हक की दावत देते और तुम्हें डराते और आज के दिन से खबरदार करते। क्या ज़िंदगी में तुम्हें इन चीज़ों से खबरदार किया गया था। अब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। कौलू, वो कहेंगे, शहदना, हम गवाही देते हैं, अल्लाह अनफुसिना, अपने नफ्सों के खिलाफ, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और धोखे में डाला दुनिया की ज़िंदगी ने, और शाहिदू, और गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के खिलाफ, अन्नहुम, के बेशक वो, कानू, वो थे, काफिरीन, काफिर। अब क्या होगा, अल्लाह ताला देखें जी उस दिन की बात भी बता रहे हैं कि इंसानों को ख़बरदार करने के लिए कितनी इन डेप्थ बात हो रही है कि अल्लाह उस दिन का जिक्र करेंगे जब रोज़े महशर कायम होगा। तो ऐसा होगा, ये सवाल किया जाएगा और आगे से बद लोग ये जवाब देंगे। क्या कहेंगे, हम गवाही देते हैं अपने नफ्सों के खिलाफ। क्या नफ्सों के खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ने हर नफ्स को हक के ऊपर पैदा किया है। नफ्स जो होता है साफ सुथरा होता है, उसमें जो मिलावट और गंदगी है वो दुनिया में आकर इंसान खुद की इंसान की चूज़ करता है। तो वो कहेंगे कि हाँ हम नफ्सों के खिलाफ इसलिए कि नफ्स जो कि साफ़ सुथरा और पाकीज़ा होता है और उसको बुरा किया जाता है, इसलिए वो जो गवाही होगी ना, उस वक्त सारी ज़िंदगी उन्होंने बुरा किया ना, लेकिन उस वक्त ये तो नहीं कहेंगे कि अपने नफ्सों के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, हक़ का इकरार करेंगे और वो गवाही उनके नफ्स के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि दुनिया में वो हमेशा जो है बुरा करते रहें। वो कहेंगे कि हम गवाही देते हैं अपने नफ्सों के खिलाफ के धोखे में डाला इनको दुनिया की ज़िंदगी ने, और वो गवाही देंगे अपने नफ्सों के खिलाफ के बेशक वो थे काफिरीन, यानी दुनिया में उन्होंने जुल्म किया, शिर्क किया, कुफार के से ज़िंदगी बसर की, बावजूद इसके कि हक़ का पैगाम उनको पहुँच गया और तबलीग, पैगम्बर ने अपनी जान तोड़ कोशिश करके तबलीग की इस्लाम की, और किताब उनकी हदायत के लिए मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पीरो मुर्शिद शैतान के कहने पर चले और उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में, जैसे दुनिया की ज़िंदगी में कई चीज़ें होती हैं इंसान को लुभाने के लिए, सबसे बड़ा शैतान होता है। उसके बाद जब उसके पीछे चलते हैं तो हर चीज़, हर आपकी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी के लिए हो जाती है, दौलत इकट्ठी करना,
کنجوسی کرنا، فضول خرچی کرنا، عیاشی کرنا، یہ سب چیزیں پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا جو آپ راہ منتخب کرتے ہیں اس کے. تو اس وجہ سے وہ جو گواہی دیں گے وہ سچی ہوگی، لیکن ان کے نفسوں کے خلاف ہوگی، کیونکہ ان کے نفس کیا کرتے رہے ہیں، انہوں نے کیا کمائی، انہوں نے وہ کمائی کی ہے جو اس وقت رب کے حضور انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ذالکہ یہ اس لیے ان کے لم نہ یکن تھا ربکا تیرا رب مخلقہ ہلاک کرنے والا القریٰ بستیوں کو بظلم ظلم کے ساتھ وہ اہلھا اور اس کے رہنے والے غافلون غافل تھے. یہ اس لیے کہ نہ تھا تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ اور اس کے رہنے والے غافل تھے. سبحان اللہ. اب کیا ہے کہ اللہ کو کسی کو جہنم میں ڈال کر خوشی نہیں ہوگی، کسی کو عذاب میں ڈال کر خوشی نہیں ہوگی. اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے، اور انہوں نے دنیا میں انسان کو مہلت دی ہے، دنوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ نا انسان کو ایک کھلا میدان دے دیا. وہ کہتے ہیں نا میدان اور گھوڑا دے دیا کہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اس سے کیا کام لیتے ہو. اسی طرح دو راستے رکھ دیے، برائی اور اچھائی کا، اور انسان کو اختیار دے دیا. اگر انسان کو اختیار نہ دیا جاتا تو انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیا، مجھے تو اللہ نے ایک اپنے حکم کے مطابق چلانا تھا، وہ چلا رہا ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. مطلب انسان جھگڑالو ہے، اس نے ادھر بھی اپنی حجت کرنی ہے، ادھر اللہ کے حضور جا کے بھی اس نے خود کو کسی نہ کسی سے ڈھانپنا ہے. لیکن کس کے سامنے ڈھانپے گا؟ وہ جو ہر ظاہر اور پوشیدہ کا مالک ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں سکے گا. لیکن انسان اپنی حسلت سے مجبور ہو کر کچھ جو ہے فالس کوششیں کرے گا. اور اس کے رہنے والے غافل تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس کو شوق نہیں ہے کہ وہ بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیں. یہ انسان جو ہے حد سے نکل کر اپنی جگہ خود بناتا ہے، عذاب کو خود دعوت دیتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو ابھارتا ہے. اور اللہ پھر بھی بڑا رحمان ہے، موقع پر موقع دیے جاتا ہے، موقع پر موقع دیے جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان بدبختی اپنی ثابت کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے کہ میں بدبخت ہوں، میں نے تیرے دیے ہوئے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھانا، میں نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کرنا. تو اس صورت میں جب یہ سارا آپ کی آنکھیں بند ہو گئی تو آپ کا اعمال نامہ ختم ہو جائے گا. پھر کیا رہ جائے گا؟ صرف حساب کتاب. تو پھر حساب کتاب جب رہ جائے گا تو پھر آپ کے اگر گناہ ہوں گے، آپ نے ساری زندگی بدبختی کی گزاری ہوگی، تو آپ خود سوچ لیں، ابھی دنیا میں بیٹھے ہوئے سوچ لیں کہ اگر آپ نے جو کمائی کر رہے ہیں وہ ایک دن آپ کے سامنے آئے گی تو اس سے آپ منہ پھیر سکیں گے؟ نہیں. نہ آپ اللہ کے کسی بھی دعوے سے منہ پھیر سکیں گے کہ آپ کی ہدایت کے لیے کوئی نہیں آیا. نہ یہ چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور آپ مظلوم ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا. وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں، مما اس میں سے جو عمل انہوں نے عمل کے، وما اور نہیں رب کا رب تیرا بغافل غافل اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. یعنی جو کفار عمل کر رہے ہیں، واسطے ہر ایک کے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر اچھا اور برا عمل کرتا ہے، دوستو اللہ کی حکومت کا اندازہ آپ کس چیز سے لگائیں گے؟ کتنی دنیا میں درخت ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی پتہ ایسا نہیں گرتا. فال کا سیزن آتا ہے، درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، اور ایک درخت پر سینکڑوں پتے ہوتے ہیں. اور دنیا میں دیکھیں کتنے درخت ہیں، جبکہ حالت یہ ہے ہمارے رب کی حکومت کی کہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پتہ نہیں گرتا کہ جس کا رب کو علم نہ ہو کہ وہ گرے گا. سبحان اللہ. میں کس چیز سے مثال دوں؟ آپ خود اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے زندگی کے سلسلے کے اوپر اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں. اور غور و فکر کرنا ایک عبادت کا ہی درجہ ہے. تو ہر روز سوچا کریں، ہر روز کچھ ٹائم نکالا کریں، 20 منٹ نکال لیے، سوچا اللہ کے نظام پر. سبحان اللہ. اور اس سے کوئی نہ کوئی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مثبت نتیجہ نکال ہی دیں گے. اور جو اچھا عمل کرتا ہے اس سے بھی اللہ بے خبر نہیں ہے.
چاہے وہ کتنا اچھا عمل، میں نے دیکھا ہے اچھا عمل ہمیشہ اپنے تھوڑا نفس کو تکلیف دے کر کیا جاتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے شیطان کے پیچھے چل کر اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بظاہر رکاوٹیں نہیں آتی. لیکن اب دیکھیں کہ وضو کرنا ہے، سم ٹائمز آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، آپ نے اٹھ کے کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اپنے نیت کرنی ہے، آپ نے صبح اٹھنا ہے. تھوڑا سا ہر اچھا عمل تھوڑی سی ہلکی سی مشقت مانگتا ہے، تو وہ مشقت آپ نے ضرور کرنی ہوتی ہے. اور جب آپ کرنے لگتے ہیں نا، نیت ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا اور آپ کرنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ عمل، نماز کا پروسیجر ہو، قرآن کریم کے کھولنے کا پروسیجر ہو، کوئی بھی روزہ رکھنے کا ہو، یہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکت اور اس میں آسانی رکھی ہے آپ کے لیے. اگر یہ مشکل ہوتا تو دنیا میں کوئی نماز نہ پڑھا ہوتا. ہمارا دین بہت آسان ہے اور اس پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے. اور اسی طرح جس نے اچھا عمل کیا، اب دیکھیں اچھے لوگوں کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں. کچھ جو سخاوت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ احسان کرتے ہیں دوسروں پر، کچھ صلہ رحمی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ روزے نماز بہت زیادہ کرتے ہیں، کچھ ذکر اذکار بہت زیادہ کرتے ہیں، کچھ کی لائن کچھ ہوتی ہے، کچھ کی لائن کچھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر جو ہے اسی طرح ہر اچھے عمل سے، چاہے وہ راستے کا پتھر ہی ہٹانا ہو، ہر اچھے عمل سے اللہ باخبر ہے، اس کا اجر عطا کرے گا اور آپ کے اچھے اعمال کے مطابق آپ کے درجات ہوں گے. یعنی اللہ نے کس کو کون سا درجہ دینا ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں کر رہا ہوں تو پتہ نہیں اللہ کی نظر میں ہے کہ نہیں، بالکل اس کی نظر میں ہے اور بالکل وہ درجات آپ کو دے گا. اسی طرح جیسے منافقین کا درجہ جو ہے جہنم کا سب سے نچلا جو ہے وہ ہوگا، پورشن ہوگا، تو اسی طرح جہنمیوں کے بھی ہوں گے، ان کے بھی اوپر سے نیچے جو ہے درجات ہوں گے. وَرَبُّكَ، اور رب تیرا، الغنی بے نیاز ہے، ذو الرحمت، رحمت والا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ کی رحمت، اب چھوٹی سی آیت ہے یہ یہاں ختم ہو گئی ہے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے. سبحان اللہ. وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. اسے نہیں چاہیے کہ سارے لوگ اگر، یعنی کہ وہ نہ آپ سے کچھ مانگنے والا ہے، اس کی حکومت اپنی ہے، وہ صرف دینے والا ہے، صرف رحمت کی چادر سے دنیا کو ڈھانپنے والا ہے. اگر ساری دنیا مل کے اس کی سرکشی کرے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اگر ساری دنیا مل کے اس کی عبادت کرے تو تب بھی اس کا کچھ نہیں، مطلب اس کے کیا، اب ساری دنیا اگر مل کے عبادت کریں، پتھر شجر سب کچھ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور بلند ہو جائے گی؟ نہیں، وہ وہیں پہ رہے گا، کیونکہ وہ اپنی بہترین اور اعلیٰ ترین پوزیشن پہ ہے. تو ساری دنیا کی نا عبادت اس کا کچھ، اس کو ہلا سکتی ہے اپنی جگہ سے، نہ ساری دنیا کی سرکشی اسے اپنی دنیا سے ہلا سکتی ہے. وہ اکیلا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اکیلا نظام چلانے والا ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. انسان اس کے محتاج ہے، وہ ان کا محتاج نہیں ہے. اور اسی طرح اس کی بے نیاز، سبحان اللہ، اس کی بے نیازی پر بہت کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ کتنا ہمارا رب جو ہے اس کی صفات ہیں. اور یہ انسان جو ہے کس قدر جو ہے کم ظرف اور جھگڑالو ہے کہ ہر بات میں، جیسے مشرکین کو آپ دیکھیں تو وہ کیا کیا کرتے ہیں. اور مسلمز کو بھی ایزا اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم، خوشی کی بات اس طرح ہے کہ آپ ایک بلیسڈ امت ہو، آپ کے پاس ایک بہترین کتاب ہے. خوشی کی بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ ایک بلیسڈ امت ہیں اور آپ کے پاس قرآن کریم ہے. اور دنیا میں سے اللہ نے ایک ایسا مذہب کے اندر آپ کو پیدا کیا جو واقعتاً مانتے ہیں کہ اللہ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہو گئی، یہ اللہ نے آپ کو عطا کی، اس میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بغیر کنٹریبیوشن کیے آپ نے اللہ کو منہ تو دکھانا ہے نا، کہ اس نے اتنی زیادہ رحمتوں کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیج دیا، تو آپ نے بھی تو اپنا منہ ستھرا کرنا ہے کہ نہیں. تو
تو اس کے لیے یہ میدان دیا گیا ہے دنیا کا آپ کو عمل کے لیے. اور یہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ اپنی جان جو ہے جوخم میں ڈال کے عمل کرو، نہیں، تھوڑا عمل کرو زیادہ پاؤ گے، تھوڑا کرو زیادہ پاؤ گے. کس وجہ سے؟ کہ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے. وَإِنْ یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، وَیستخلف، اور پیچھے لائے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے، کما، جیسا کہ انشاءکم، اس نے اٹھایا تم کو، من ذریات، نسل سے، قوم آخرین، دوسری قوم کی. اور اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور پیچھے لائے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسا کہ اس نے اٹھایا تم کو نسل سے دوسری قوم کی. جیسے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ حکومتوں کو بھی تبدیل کرتا ہے، لوگوں سے بھی تبدیل کرتا ہے. اللہ کو ہماری جو ہے بہتری ہمارے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں چاہیے. اگر تو ساری دنیا اس کی اکثریت شرک کر رہی ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ ان کو زمین میں دھسا کے دوسرے لوگوں کو وہاں لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ قادر ہے نا، قادر ہے، بہت زیادہ اختیارات اور سارے اختیارات کا واحد مالک ہے. تو وہ اس قوم کو ختم کر کے کہ یہاں تو شرک بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ اس کو کسی دوسری قوم سے ریپلیس کر دے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. اس کا نظام سبحان اللہ ایسا مکمل ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے اور اس تک اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے. ہر دل تک پیغام پہنچتا ہے، کسی نہ کسی صورت ہر دل تک پہنچتا ہے. اور وہی وہ موقع ہوتا ہے جب اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نان مسلمز کے لیے کہ آیا یہ پیغام اس تک آیا ہے، آیا اس نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس طرح مسلمز کے لیے بھی جو جانتے بوجھتے سب غلط راہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ طائف کرنے کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. دروازہ اس نے رکھا ہوا ہے توبہ کرنے کے لیے، اور وہ اس کی گرفت کڑی نہیں ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا. وہ انسان کو پے در پہ حالات سے گزارتا ہے کہ شاید کسی موقع پہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے. اگر وہ ظالم ہو تو ایک دم نہ یہ ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے. جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جب حکومتیں صحیح نہیں ہوتی، جب انٹرنیشنل لیول پہ بڑی سازشیں ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا اللہ نہیں ختم کر سکتا؟ وہ تو صرف کن کہہ دے تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، وہ ختم کر سکتا ہے. لیکن وہ ایک رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس بنا پر وہ انسان کو اتنے موقع دیتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی آخری ٹائم آ جاتا ہے. اور اگر وہ چاہے تو اس بری قوم کو دوسری قوم سے ریپلیس کر سکتا ہے. اور اس نے پہلے بھی تو اسی طرح کیا، جنہوں نے جو حد سے نکل کے موقع دیے. بنی اسرائیل کو ہی کتنے موقع ملے. بنی اسرائیل کو اوپر آسمان سے کھانا آیا ہے. بنی اسرائیل ایک فیوریٹ قوم تھی اللہ کی. کتنے موقع دیے اللہ نے. اللہ، میں کہتی ہوں کہ اتنے موقع ان کو ملے ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا؟ یہ حد سے نکلے. انہوں نے اللہ پہ ظاہر کیا کہ ہم یہ موقع قابل نہیں ہیں، ہم ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. تو کیا ہوا کہ ساری جو ہے بدبختی انہوں نے سمیٹ لی، اور آخرت میں بھی وہ ایز اے بدبخت قوم اٹھیں گے. لیکن کیا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی بھی انسان کہیں بھی توبہ کر سکتا ہے. انفرادیت میں ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اِنَّا، بے شک، ما توعدون، جو وعدہ تم کیے جاتے ہو، لات البتہ آنے والا ہے. وما، اور نہیں، انتم بمعجزین، عاجز کرنے والے. یعنی کہ اللہ کا ایک نظام ہے، فوری اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اور اس کا ایک نظام ہے. اس نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا. یہ کائنات کا بھاری اور عالیشان نظام ایک اندازے کے تحت چل رہا ہے نا. ایک مطلب ہر چیز ایک مقررہ مخصوص دائرے میں ہے. سورج چاند کی جگہ نہیں آ، چاند سورج کی جگہ نہیں آ سکتا. انسان جانوروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جانور انسانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ایک ان کا اپنا نظام ہے، ہمارا اپنا نظام ہے. ہر چیز ایک انسانی جسم کو دیکھے، دماغ کس طرح کام، کتنی وینز ہے، کون سی کیسے کام کرتی ہے. سب سے بڑی نشانی آپ کے اپنا وجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے وجود، تو وہ کس طرح وہ بیماری ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا ایک مقررہ نظام ہے جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے، اور اسے کوئی جلدی نہیں ہے.
اسے انسان کو عذاب دینے کی کوئی جلدی نہیں ہے، بلکہ وہ موقع دیے جا رہا ہے، اور جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ آئے گا۔ آنکھیں بند ہوں گی، موت ہمیں، اب کون سا مذہب انکار کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جو انکار کرے کہ ہاں جی موت تو نہیں آنے والی، ہم سے تو حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر وہ قوم انکار کرتی ہے تو وہ دیکھیں کہ کیا اس کے لوگ مرتے نہیں ہیں، اور مرنے کا طریقہ کار جہاں تک انسان کی موت آتی ہے ہر جگہ ایک جیسا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ وقت لانا ہے، اس کے بعد روز محشر بھی آئے گا۔ جس طرح موت آتی ہے اس طرح روز محشر بھی آئے گا، آپ سے سوال جواب بھی کیا جائے گا، آپ کو اعمال کی جزا اور سزا بھی دی جائے گی، اور آپ انسان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، انسان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ کریشن اپنے کریٹر کو کیسے عاجز کر سکتی ہے جبکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ آپ اپنی ہر سانس کے لیے اس کے محتاج ہو۔ سب سے مین سانس ہو گئی نا، سانس کا سلسلہ چل رہا ہے تو انسان چل رہا ہے اور دنیا کا نظام چل، سانس ختم ہو جائے کیا کر سکتے ہو آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ کل کہہ دیجئے یا قوم، اے میری قوم عملو، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی بے شک میں، عاملون، عمل کرنے والا ہوں، فسوف، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، من تکون، کون ہے، لہو، اس کے لیے، آکے باتو، دار انجام، آخرت کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ باوجود آپ کی کوششوں کے کچھ لوگ ہیں ہٹ درمی سے دین قبول کر کے نہیں دے رہے، اس کو مان کر نہیں دے رہے، اور اپنے جو ہے آباء و اجداد کے بت پرستی کے طریقے پر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی نا کہ ایٹ لیسٹ ان کا تو قبیلہ سارا مسلمان ہو جائے۔ بہت سے لوگ، اسلام کی فتح ہوئی لیکن پھر بھی کچھ لوگ کفر کی حالت میں مرے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ وہ ہر دل میں اسلام گھر کر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، عمل کرو، اچھا کر رہے ہو تو اچھا کرو، برا کر رہے ہو تو برا کرو، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں، پس انقریب تم جان لوگے کہ کون ہے اس کے لیے انجام آخرت کا۔ یعنی اگر تم باز نہیں نہ آ رہے اپنی روش سے تو پھر ایک دن، پھر اس دن کا انتظار کرو جس دن واقعتاً تمہاری آنکھیں کھلے گی اور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو دنیا میں، اور وہ دن کیا ہوگا؟ آخرت کا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ ظلم جو ہے شرک کو کہا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظلم کرنا، جیسے کسی جاگیردار ہے، سندھ میں عموماً ہم سنتے ہیں کہ جاگیرداری نظام ہے اور وہاں لوگوں پر بے تحاشا اس طرح اوپریسڈ رکھا جاتا ہے اور ظلم کسی کیفیت ہے۔ تو ایک وہ ظلم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شرک کا ظلم۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ دونوں طرح کے ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، لیکن یہاں قرآن مخاطب ہے شرک، جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے ملوث کیا کچھ اور ہستیوں کو۔ وَجَعَلُوا، انہوں نے مقرر کر للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو ذرا اس نے پیدا کیے، من الحر سے کھیتیوں میں سے، والانعام میں، اور مویشیوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا یہ، للہ اللہ کے لیے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وھذا اور یہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے، فما تو جو کانا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا تو نہیں، یصل وہ پہنچتا، اللہ اللہ کی طرف، وما اور جو ہے کانا ہے، للہ اللہ کے لیے، فہوا تو وہ، یصل پہنچتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں کے۔ دیکھیں اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو انسان کر رہا ہے۔ کفار لوگ کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہی واحد عبادت کے لائق ہے، یہ کھیتیاں، یہ جانور، یہ جو بھی چیزیں پیدا کی انہوں نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی، یعنی اللہ کی ہستی کو برابر مانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے کہ خدائی صفات میں شریک کرتے تھے، دیوی کو، دیوتاؤں کو، بزرگوں کو، اور جیسے چاند ستاروں کو، سیاروں کو، جنات کو، ان چیزوں کو بھی خدائی میں شریک کر کے کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہے
وہ وسیلے ہیں جن کی نظر اگر ہم پر ہے، اور جب یہ وسیلے اگر خوش رہیں گے تو اللہ خوش رہے گا، اور اگر یہ وسیلے جو ہے ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، جبکہ اللہ تمام کھیتیوں، جانوروں، انسانوں اور ہر چیز کا واحد مالک ہے۔ اس نے کسی دیوی دیوتا کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ تو انسان کا یہ گمان تھا، اس نے گمان کیا، شیطان کے پیچھے چلا، اس کے کہنے پر یہ قیاس کر لیا، اور اللہ کی اس میں ذات و صفات میں خدائی صفات میں شریک بنا لیے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جانتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ فصلیں اللہ کے دیے ہوئے، یہ مویشی سب کچھ، جب اللہ کے لیے، اور جب ان کی فصل تیار ہوتی تھی، اور مطلب اسی میں سے نا ابھی تیار ہوئی نہیں ہے، شریکوں کا ایک حصہ مقرر کر دیا، اللہ کا حصہ مقرر کر دیا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب وہ کھیتوں میں پانی لگاتے تھے تو اگر ان کے پانی اس طرف بہہ نکلتا تھا جس طرف اللہ کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، پانی لگایا کھیتیوں کو اور پانی اس طرف چلا گیا جس طرف اللہ کا حصہ ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ اس پیداوار میں سے بہت ساری پیداوار جو ہے، جب وہ پیداوار ہوتی تھی تو اس میں بہت سارا حصہ نکال کے شریکوں میں ڈال دیا کرتے تھے کہ ہمارے شریک جو ہے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ کی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ظلم کیا کرتے تھے۔ دوسرا، جب وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اللہ کے لیے، حصہ یہ اللہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اگر جیسے کسی جگہ پہنچانا ہے، یہ ٹھیک ہے آپ نے رکھنا ہے، یہ اللہ کا، اس میں سے کچھ گر گیا ہے تو وہ شریکوں کے حصے میں سے وہ جو شریک تھے، جیسے دنیا جتنے میں نے نام لیے وہ شریک ہیں، ان کے حصے میں ڈال دیا جاتا تھا، اور جب شریکوں کا کچھ گرتا تھا تو وہ اللہ کو نہیں دیا جاتا تھا، وہ شریکوں کے لیے تھا۔ مطلب ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی اللہ کا حصہ کم کر کے شریکوں کا حصہ زیادہ کرنے کی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ ہم شرک کے اگر کسی صورت میں مبتلا ہیں، یا میرے مالک ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں بچا لینا اس گناہ عظیم سے۔ تو اسی طرح اور خوش ہوتے تھے ان باتوں پر خود، اور اپنے تئیں انہوں نے اللہ کے حصے مقرر کیے، اپنے تئیں انہوں نے شریکوں کے حصے مقرر کیے، اپنے تئیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی شریکوں کا حصہ زیادہ ہوگا تو دنیا کا نظام بہتر طور پر چلے گا، اور اللہ کا حصہ کم ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ اس کی خیر ہے۔ تو یہ کتنا بڑا شرک عظیم ہے۔ فما تو جو کانا ہے لشرکاہم، ان کے شریکوں کے لیے، فلا تو نہیں یسلو اللہ، وہ پہنچتا اللہ کی طرف۔ اب کیا ہے کہ شریکوں کا حصہ اگر ان کو پہنچایا جا رہا ہے، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے نا، تو اس میں کسی طرح کی اگر اس کے حصے میں سے کچھ گر جاتا ہے، یا اس کے حصے میں سے کچھ جیسے آپ پہنچا رہے ہیں، ضائع ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کو اللہ کے حصے میں سے پورا کیا جاتا تھا۔ اور اگر اللہ کا حصہ جو انہوں نے اپنے تئیں مقرر کیا ہوا تھا، ان کے قیاس کے مطابق تھا، اس میں سے کچھ کم ہو جائے تو شریکوں کے حصے میں سے بالکل کچھ کم نہیں کیا جاتا تھا۔ کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں، کتنا برا ہے جو وہ سوچتے تھے۔ ان کی سوچ شرک پر مبنی تھی۔ ان کے یہ جو انہوں نے بے شمار بت بنا رکھے تھے، ان کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، درختوں، سانپوں، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کی وہ پوجا نہ کرتے ہوں، اور انہوں نے ہر ایک چیز کا ایک بت نہ بنا رکھا ہو، اور ہر چیز، اور اس کے علاوہ بزرگان خود سے انہوں نے کہتے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ راضی رہیں گے تو یہ کام ہوگا، اسی طرح کچھ کرتے رہتے تھے وہ، اور کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح زُيِّنَ، خوبصورت بنا دیا، لِكَثِيرٍ، بہت سوں کے لیے، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے، قتل کرنا، اولادہم، ان کی اولاد کا، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا، اور تاکہ مشتبہ کر دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کے دین کو، وَلَوْ، اگر شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، فذرہم، بس چھوڑ دو انہیں، وما یفترون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ 137 آیت ہے، اور 200 آیات لمبی تھی، آج ہم 137 تک پڑھیں گے۔ اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا بہت سوں کے لیے، مشرکین میں سے، قتل کرنا ان کی اولاد کا، ان کے شریکوں نے، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو، اور تاکہ مشتبہ کر دیں ان پر، ان کے دین کو، اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ کرتے اس کو،
بس چھوڑ دو انہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. مثلاً کتنا بڑا گناہ ہے. کیا آپ کو پتہ ہے نا کہ اس زمانے میں, جہالت کے زمانے میں, بیٹیاں مار دی جاتی تھیں, اور وہ اپنے تھے جیسے قیاس اور گمان پر وہ چل رہے تھے نا. بیٹیوں کو مار کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اولاد نرینہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ سمجھتے تھے کہ ان کے شریک اس سے خوش ہوتے ہیں اور ان پر خوشحالی اور خوش بختی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان کی طرح طرح سے وہ گرو کرنے لگتے ہیں. وہ اس چیز کو سمجھتے تھے, اور یہ بھی ان کا ایک قیاس اور گمان تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے تھے. اور یہ سارے اعمال جو ہے ان کی نظر میں شیطان نے, مشرکین ایسا کیا کرتے تھے, اور یہ سارے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد کا قتل کر رہے ہیں. اور ان کے شریکوں نے اس چیز کو خوبصورت بنا دیا, جن میں شیطان بھی شامل تھا. اور کس لیے خوبصورت بنایا؟ کہ وہ اس راہ پر چلتے رہیں, انہیں کبھی پچھتاوا نہ ہو, اور تاکہ مشتبہ کر دیں ان پر ان کے دین کو. اور وہ یہ عمل کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے دینی طور پر ایک اہم فریضہ سر انجام دیا ہے دینی لحاظ سے. یہ بھی ان کے قیاس اور گمان پر مبنی تھا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دو جو کچھ وہ گھڑتے ہیں. اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا کیونکہ وہ چلے جا رہے ہیں. اللہ نے انہیں موقع دیے, اللہ نے دین کا صحیح تعلیمات ان تک پہنچائی, اللہ نے انسان رسول کی صورت میں ان تک پہنچایا, کتاب پہنچائی. کیا یہ چیزیں اور پوری کائنات میں بکھری نشانیاں, کیا یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں تھی؟ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شیطان کے کہنے پر, ظاہرہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ایک ایکسٹریم لیول پہ جا کے ہوتا ہے, اور جو ہے کیوں کہ برائی کے درجات طے کرتے گئے یہاں تک کہ اپنی اولاد کے قتل پہ آ گئے, اور انہوں نے اس کو دینی فریضہ سمجھ کے قتل کیا. اور اللہ نے جب دیکھا کہ وہ بدبختی کرتے کرتے حد سے نکل گئے, تو اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے, جو نہیں لانے والے ہیں وہ آگے بھی نہیں لا کر دینے والے. ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیجا جائے تب بھی وہ نہیں لائیں گے. یہ پچھلی آیات میں ذکر ہو چکا ہے. تو جو کچھ وہ گھڑتے ہیں انہیں اسی میں مگن رہنے دیجیے. 137 آیت تک ہم نے پڑھا. ہم نے شروع کی تھی 130 آیت سے, تو تھوڑی آیات لمبی تھی, تو دوستو آج یہیں تک پڑھتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین.